हेलो दोस्तों, देखिए आपका अपना चैनल देश विदेश दुनिया भर की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए। रुपए 50 पैसे के करीब था या कभी 78 था और अब वो 80 रुपए मिलते हैं उसके। तो इसी बात के ऊपर हमारे तमाम नेशनल मीडिया, अखबारों के अंदर, सोशल मीडिया पे हर जगह ये बहस का मौजू बन गया कि देखें जी, हमारे रुपए की कीमत कितनी गिर गई है। 1.5-2 रुपए से इतना बड़ा जो है भूचाल आ गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में पिछले 3.5 महीने के अंदर जो पाकिस्तानी रुपया है वो डॉलर के मुकाबले 60 रुपए में उसमें इजाफा हुआ है। 3.5 महीने पहले पाकिस्तानी रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 180 थी। आज वही पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले 240 तक है। और आवाम के अंदर, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, वहां के अखबारों के अंदर इस बात को लेके कोई बहस नहीं हो रही। 60 रुपए अगर आपकी करेंसी की कीमत जो है वो बढ़ जाए तो आप ये सोचें कि आवाम के ऊपर उसका क्या असर होगा। हर वो चीज जो आपने बाहर से मंगानी है, हर वो चीज जो आपके मुल्क में आपको जिंदा रहने के लिए चाहिए होती है, उसमें कितनी ज्यादा महंगाई आ जाएगी। इसके बावजूद ना ही तो पाकिस्तानी मीडिया में ये कोई बहुत बड़ा बहस का इशू है, ना ही आवाम के अंदर इसका कोई रद्द-ए-अमल दिखाई दे रहा है। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी के ऊपर बहस करेंगे कि आखिर पाकिस्तान के अवाम अपनी बुनियादी जो जरूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पे क्यों नहीं उतरते। हाँ, अगर कोई मजहब की बात आ जाए तो लाखों का मजमा एक ही साथ निकल पड़ता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है क्या, पाकिस्तान का आखिर बनेगा क्या। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बशानी साहब। थैंक यू। तो क्या कहेंगे बशानी साहब, किसी करेंसी की अगर ये हालत हो जाए कि 60 रुपए वो डीवैल्यू होकर 180 से 240 तक पहुंच जाए और ये खबर नहीं बनती है, वैसे रिपोर्ट होती है थोड़ी बहुत लेकिन उस पर कोई बात नहीं होती, तो वो नेशनल इशू नहीं बनता बहस का, क्या वजह है? देखें जी, इसकी मल्टीपल रीजंस हैं और कुछ रीजन जो हैं वो ओरिजिनल और जेन्युइन हैं और कुछ रीजंस हैं जो इस डिबेट को अवॉइड करने के लिए क्रिएट की जाती है। अब इसको ये आपने बहुत बड़ा एक वसी किस्म का जो है ना पिंडोरा बॉक्स मेरे लिए खोल दिया, जिसका जवाब किसी एक निशिस्त में आदमी नहीं दे सकता। तो इसलिए मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ, तो आप ज़रा उसको फॉलो करें ताकि मैं इसको मिस ना कर जाऊं। इसके 2-3 इश्यूज आपने उठाए। एक ये कि अवाम इसमें कोई जो है इसके खिलाफ रिएक्ट क्यों नहीं करते। दूसरा ये है कि ये डिबेट जो है वो मीडिया में क्यों नहीं बना। तो मेरे ख्याल में ये दो बड़े जो है वो एक वसी तनाज़र में देखने वाले इशू हैं। पहली चीज़ ये है कि मीडिया में जो है अवाम से बात कर लेते हैं कि अवाम रिएक्ट क्यों नहीं करते। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जो पाकिस्तान की जो कोर पॉलिटिकल फॉर्मेशन है उसको रिफ्लेक्ट करता है। अवाम जो होते हैं वो दुनिया में कहीं भी इन चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि अवाम जो है वो एक गैर मुनज़्ज़म किस्म के लोगों का एक क्राउड होता है जो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ अंदाज में रहते हैं। उनके दरमियान कुछ कनेक्टिंग जो है वो फोर्सेस होती हैं, कुछ जो है कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं, कुछ कनेक्टिंग पीपल होते हैं जो उनको इस तरह की चीज़ों पे रिएक्शन के करने पे तैयार करते हैं। ये हमेशा से होता आया हिस्ट्री में। अवाम ने कहीं भी जो है वो जब पार्टिसिपेट किया तो वो लीडर्स और मोटिवेटर्स और ऑर्गेनाइजेशंस और इन लोगों के मदद से और उन लोगों की अपील पे जो है वो ऐसा करते हैं। अवाम में गुर्बत है, बेरोज़गारी है, जहालत है, या जितने भी उनके मसाइल होते हैं वो भी उनको उस वक्त तक प्रॉपरली रिएक्ट नहीं करते जब तक कि उनको जाके कोई बताता नहीं है उनका दरवाज़ा खटखटा के कि जनाब आपका ये मसला है तो इसका ये हल है। उसके पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो गुर्बत को अल्लाह का देन भी एक जो है
دین سمجھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی مار ہے ہمیں، تو وہاں پہ تو اور زیادہ اس کے ملٹیپل قسم کے لیئرز ہیں. لیکن سب سے بڑی لیئر یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایک آئیڈیالوجیکل پالیٹکس ہے وہ ختم ہو گئی گزشتہ 20-30 سالوں میں. ایٹ لیسٹ 1980s کے بعد جو پالیٹکس وہاں پہ ہو رہی ہے وہ سخت قسم کی جو ہے وہ مفاد پرستی کی اور منافقت کی پالیٹکس ہے. اور اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ساری بڑی پارٹیاں جو پارلیمانی پارٹیاں یا پارلیمنٹ میں سیٹ لے سکتی ہیں، چھوٹی ایک دو مائکروسکوپک کو چھوڑ کے، تو ان سب کا نظریاتی ڈیفرنس کوئی نہیں ہے. نو آئیڈیالوجیکل ڈیفرنس. وہ جو ہوتا تھا نا ایک، یا ہوتا ہے مثلا انڈیا میں ہے یا دوسرے ملکوں میں ہے، کہ ایک آئیڈیالوجیکل ڈیفرنس ہوتا ہے بڑے بڑے ایشوز پہ، جس میں کہ ایک پارٹی ایک طرف کھڑی ہوتی ہے، دوسری طرف، اور درمیان میں ایک خلیج ہوتی ہے جس کو کبھی نہیں پاٹا جا سکتا، چونکہ وہی اصل میں ایک آئیڈیالوجیکل لائن ہوتی ہے جس کے دونوں طرف کھڑے ہو کے تو ان کو جسٹیفیکیشن ملتی ہے اپنی پولیٹیکل فالوئنگ کی، جس کو ہم دوسرے انداز میں لیفٹ اینڈ رائٹ بھی کہتے ہیں. یہ امریکہ میں بھی ہے، برطانیہ میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، آسٹریلیا میں بھی ہے، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کوئی ان لائنز کو بھی کراس کر سکتا ہے. مثلا جب کوسچن آتا ہے جی ڈی نیشنلائزیشن کا یا نج کاری جس کو آپ کہتے ہیں پرائیویٹائزیشن کا، یا کوسچن آتا ہے لوگوں کی بیسک نیڈز اور ضروریات کا، یا کوسچن آتا ہے ٹیکسیشن میں اضافے یا کمی کا، بہت ساری ایسی چیزیں، تو اس میں یہ لائنز اوپر کے سامنے آتی ہیں جو ٹو اسکول آف تھاٹس جو ہیں ان کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے، جو کہ پاکستان میں ختم ہو گیا مفاد پرستی اور موقع پرستی، اپارچونزم کی پالیٹکس کی وجہ سے. وہاں پہ اس وقت جو دو بڑی پارٹیاں، ایک اتحاد اور دوسری پارٹی، آپس میں جو ان کا جو ایک تصادم کی کیفیت ہے، ان دونوں کا نظریہ ہر ایشو پہ ایک ہے، ہر ایشو پہ ان کا نظریہ ایک ہے. اور کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ لڑ کس بات پہ رہے، اور اس ملک کے عوام کس قدر گمراہ ہیں کہ وہ ان کی لڑائی میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں اور مکے لہرا رہے ہیں اور مرنے مارنے کے لیے تیار. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت پاکستان میں. آئی ایم ایف اور آئی ایم ایف کی جو لوننگ بزنس ہے، لوننگ کا بزنس، وہ سب سے بڑا ایشو ہے. اس پہ یہ دونوں متفق ہیں، بلکہ اس لائن سے بھی آگے جا کے وہ اس بات پہ متفق ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح دونوں مل جل کے تو آئی ایم ایف کو بیوقوف بنا کے اس سے پیسے لیں، چونکہ ان کو اس بات کا پورا ادراک ہے کہ اس کے بغیر ہماری سروائیول جو ہے وہ اس پہ کوسچن مارک آ جاتا ہے. اور یہ آپ نے بارہا دیکھا کہ جب عمران خان اقتدار میں تھا تو یہ لوگ جو آج وزیر خزانہ اور ماہرین بنے بیٹھے ہیں، یہ لیکچر دیتے تھے کہ وہ جی آئی ایم ایف کی انہوں نے شرطیں مان لی، پتہ نہیں کیا کر دیا، ملک بیچ گیا، بک گیا. جس دن ان کو اقتدار ملا دوسرے دن جا کے تو انہوں نے آئی ایم ایف کے دروازے پہ جو ہے وہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا، اور عمران خان کے جو چیلے چانٹے ہیں انہوں نے وہی راگ الاپنا شروع کر دیا، یہ تو غدار ہیں جی، ملک بیچ رہے ہیں آئی ایم ایف کو. اب جس ملک میں جو ہے ان پرنسپلڈ قسم کی پالیٹکس ہو، بے اصولی کی یہ حد ہو، منافقت اور دھوکہ دہی کا یہ سٹیج ہو کہ آپ کا لیڈر جو ہے، جو 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ آدمی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ اس قدر ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولے سٹیج پہ کھڑا ہو کے، پریس کانفرنسز میں اور جلسہ عام میں. اس ملک میں ہونا کیا ہے؟ یہ جو سوال پوچھتا ہے میں سمجھتا ہوں بیوقوف ہے. اس کو یہی جواب دینا چاہیے کہ آپ تھوڑا سا عقل کو ہاتھ ماریں، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں، کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا جس کے لیڈروں کا یہ حال ہے، جو اس قدر بے شرمی کے ساتھ اپنے عوام کے سامنے کھڑے ہو کے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول سکتے ہیں، ان کو اتنی بے دردی سے مس گائیڈ کر سکتے ہیں. اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ میں آپ کو آئی ایم ایف کی مثال دی، کسی چیز کی مثال لے لیں، فارن افیئرز کی لے لیں، کوئی یہ جو انڈیا کا ایشو لے لیں جو ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے، اس پہ جو ہے آگے پیچھے جو ہے لیکچر دیتے رہیں گے پیس پہ اور پتہ نہیں نیبرہڈ پہ اور سیملیرٹیز پہ. جی ہمارا کھانا ایک ہے، جی لباس ایک ہے، جی زبان ایک ہے. اقتدار میں آتے ہیں تو جیسے کسی ساری پالیٹکس جس میں 8 چہرے ہیں ان کے، اور جس ماحول کے مطابق ان کو چہرہ چاہیے اٹھا کے اوپر پہن لیتے ہیں. یعنی حد ہو گئی نا، جس کو کہتے ہیں بے شرمی کی، وہ کراس کرتے ہیں.
فارن افیئرس کی مثال دے رہا تھا میں، اس میں انڈیا کی بات آئی کہ اس میں آپ دیکھیں آگے پیچھے امن کی، بھائی چارے کی، دوستی کی بات کریں گے، اقتدار میں آ کے تو ان کو جن پڑ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ملک کے اندر سسٹم کا جو ہے، یہ جو ہوتی ہے غربت ہے، بے روزگاری ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ کسی ملک میں اس لیے ہوتی ہیں کہ اس ملک کے کچھ جو پریویلیج کلاسز ہوتی ہیں وہ انفیئر قسم کے ایڈوانٹیج اٹھا رہے ہوتے ہیں، پریویلیجز اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور ایک وسیع جو سمندر ہوتا ہے عوام کا اس کو اس سے باہر رکھتے ہیں، جو پاکستان میں ہو رہا ہے گزشتہ 70 سال سے ہو رہا ہے کہ 1% سے بھی کم لوگ ہیں جو ملک کی دولت کو آپس میں بانٹ برت کے کھاتے ہیں، اور عوام کو انہوں نے کھڈے لائن لگایا ہوا ہے۔ تو اس کو بدلنے کے لیے سسٹم بدلنے کی ضرورت ہے۔ سسٹم پہ یہ دونوں متفق ہیں، پی ڈی ایم ہو یا عمران خان ہو کہ نہیں جی، سسٹم تو بھی یہی ہے، سسٹم پہ بات نہیں کریں گے بلکہ سسٹم پہ ایک دوسرے کی پشت پناہی اور ایک دوسرے کی حمایت پہ جو ہے وہ اتر آتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب یہ ان کا منشور ایک ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے یہ عوام کو تو انفلوئنس کرتے ہیں نا، عوام یا تو ان کے ساتھ ہیں یا پھر دوسری چھوٹی چھوٹی پارٹیز کے ساتھ ہیں جو بہت چھوٹی، مائکروسکوپک، ڈیوائیڈڈ، فردر ڈیوائیڈڈ اینڈ فردر ڈیوائیڈڈ انٹو سیکٹس، لیفٹ لیننگ قسم کی چھوٹی موٹی پارٹیاں ہیں، ان کے ساتھ ہیں، جو وقتاً فوقتاً آپ کو کہیں نظر آتے ہوں گے 10 آدمی جی ایک جھنڈا پکڑ کے تو جلوس نکال رہے ہوتے ہیں یا نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ باقی عوام کا جو سمندر ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا یہ پورا سی آف دا پیپل، اس کو انہوں نے آپس میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے عمران خان اس وقت باہر ہے تو وہ یہ جلوس تو نہیں نکلوا سکتا نا کہ روپیہ کیوں گرا، کیونکہ اسے سب سے زیادہ اس کے اپنے دور میں گرا۔ آپ نے یہ بات تو کہی کہ 3 مہینے پہلے 180 تھا، یہ نہیں کہی کہ اس سے 6 مہینے پہلے کیا تھا۔ تو یہ اس صورت میں جناب یہ چیز ہے کہ یہ عوام اس طریقے سے باہر نہیں آ سکتے، چونکہ ان کو انہوں نے ایک ذاتی قسم کے سٹوجز بنا کے ان کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے۔ عوام کو وہ یہی کہتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی، ہم آپ کو پتہ نہیں کون سے دودھ اور شہد کی نہریں دیں گے، یہ کہہ کے تو جون کی تپتی دوپہروں میں اور جولائی اگست کی گرمیوں میں ان کو نکال کے سڑک پہ بٹھا دیتے ہیں اور سامنے بیٹھتے ہیں لوگ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عوام کو خوش ہیں، مطمئن ہیں یا بے ضمیر ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے لیڈروں کے ہاتھے چڑھ گئے ہیں جو ان کو اپنے لیمیٹڈ مقاصد، اور لیمیٹڈ مقاصد کا بریکٹ میں مطلب ہے کہ اقتدار کے لیے ان کو باہر نکالتے ہیں اور پھر اندر کر دیتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ آنکھ مچولی ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 6 مہینے سال سے جو ہے ملک کی 2 بڑی قوتوں کے درمیان کھیلی جا رہی ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کا سارا جو دارمدار ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ہونا چاہیے کہ وہ کنڈیشننگ کریں عوام کی اس طرح سے کہ انہیں اتنا شعور ہو کہ بھائی آپ کی یہ جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کے لیے آپ کوئی آواز اٹھائیں۔ جب ان میں وہ شعور ہی نہیں ہے تو پھر وہ سڑکوں پہ کیوں نکلیں گے؟ ہم مذہب کو لے کر ان کے اندر بہت زیادہ شعور ہے، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ہائیلی ریلیجس سوسائٹی ہے۔ تو بشانی صاحب میں وہ بیوقوفی والا سوال ہی جی اس میں ایک بات رہ گئی ہے آپ سوال کرنے سے پہلے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مذہب کو لے کے ایک ان کا شعور ہے، یہ بات ان پرنسپل غلط ہے۔ مذہب کو لے کے وہ گمراہ ہیں۔ شعور کا مطلب ہوتا ہے اردو میں کانشیس، ایک جو ہے آپ کی انلائٹنڈ، ان کے نزدیک تو ان کی کانشیس ہے نا، لیکن وہ گمراہ ہیں، مذہب کے نام پہ ان کو مس گائیڈ کر کے یوز کیا جاتا ہے۔ ایک دوسری چیز یہ کہ اس میں صرف پولیٹیکل پارٹیز رسپانسبل نہیں ہیں، اس میں پاکستان میں جو منافقت کی 70 سالہ ہسٹری ہے اس میں وہاں کی ٹریڈ یونین، وہاں کے مزدور رہنما، وہاں کی جو اس طرح کے جو قوتیں ہیں جو مزدور کو، کسان کو، غریب کو منظم کر کے سڑک پہ لے کے آتے ہیں، جیسے ابھی انڈیا میں ہوا تھا وہ جو مشہور دھرنا ہوا تھا کسانوں کا، تو وہ کوئی ایسے تو نہیں ہو گیا تھا نا کہ کسان اپنے بوجھ اٹھا کے آ گئے تھے، اس کے پیچھے تنظیمیں تھی۔ تو وہ تنظیمیں پاکستان میں جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں، تحلیل ہو گئی ہیں، جس کو آپ کیا کہتے ہیں تحلیل، انہیں کو ڈیزالو ہو گئی ہیں، اور ان کی جگہ اپارچونسٹ قسم کے جو ٹاؤٹ ہیں وہ لیڈر بن گئے ہیں جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں، وہ اپنے مفادات کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ 3-4 اور چیز فیکٹرز ہیں پارٹیز کے علاوہ، اور نیٹ شل میں جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ سارے مل کے تو عوام کے کندھوں پہ رکھ کے اپنی بندوقیں چلا رہے ہیں۔
تو بشانی صاحب ایسے میں پاکستان اگر کوئی خواب دیکھتا ہے آگے بڑھنے کا یا کچھ اور، کچھ لوگ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں، ابھی میں نے سوشل میڈیا پہ بہت سارے ویڈیوز دیکھے کہ جی اوورسیز پاکستانیز سے یہ گزارش ہے کہ وہ پیسے بھیجیں ملک میں. اگر 8 سے 10 ملین اوورسیز پاکستانی ہیں، اگر وہ $10 بھی بھیجتے ہیں تو ملک اس وقت کا جو معاشی بحران ہے اس سے باہر آ سکتا ہے، جس پر اوورسیز پاکستانیز نے بھی بڑا سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے کہ جی ہم کیوں بھیجیں، اور کیا ہمارے بھیجنے سے یہ ساری پرابلم جو ہے یہ حل ہو جائے گی. تو پاکستان کا یہ جو اکنامک یہ کہیں کہ جی کریکٹر ہے ڈیفالٹ ہونے کا ہر وقت، کیا وہ کبھی بھی پٹری پر آ سکتے ہیں دوبارہ، یا پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہاں سے جو مزید تباہی ہی ہوگی؟ نہیں جی، یہ کسی صورت میں بھی پٹری پہ نہیں آ سکتے، کیونکہ پٹری پہ جب آپ اس وقت آتے ہیں جب آپ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہوتے ہیں، تو آپ اس کے ایک متبادل کوئی شخصیت یا پارٹی یا گروہ سامنے آ کے کہتا ہے کہ بھائی دس از دا میس اینڈ وی آر گوئنگ ٹو کلیئر اٹ، اور وہ ساتھ میں راستہ بتاتے ہیں. اب یہاں پہ ایسی تو کوئی بات ہے نہیں. مثلا جو نیکسٹ ان لائن ہے اس وقت وہ عمران خان ہے، تو اس کے پاس کون سا ایسا پروگرام ہے جو وہ اپلائی کر کے تو ملک کو اس میس سے نکال دے گا؟ وہ تو کوئی نئی چیز اس کے پاس نہیں ہے. وہ تو وہی ہے جو وہ بھی اس وقت کر رہے ہیں کہ باہر کے لوگوں سے اپیلیں کریں یا لوگوں سے قرضے مانگیں یا جو بھی طریقے، جو کہ ایک کاسمیٹک اور ایک ٹمپرری قسم کے میجرز ہیں جن کی کوئی لانگ ٹرم نہ حیثیت ہے نہ وہ پرابلم سالو کر سکتے ہیں. پاکستان کا پرابلم قرضہ ہے. قرضہ حل کرنے کا واحد حل جو ہے، قرضے کے مسئلے کا واحد حل ہوتا ہے قرضے کی ادائیگی. باقی سب چیزیں جو ہیں وہ اس کو پرولونگ کرتی ہیں. یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں، اور میں یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے پاس واحد آپشن ہے جو ویلڈ آپشن ہے اور قابل عمل آپشن ہے، وہ ہے ڈیفالٹ. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. نہ ہی یہ 87 بلین جو فارن ڈیٹس ہیں ان کے یا انٹرنل ڈیٹس ہیں یہ پے کر سکتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اس طرح کا سورس آف انکم ہے، نہ کوئی ذرائع موجود ہیں. اس لیے ان کے پاس واحد آپشن یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ساورن ڈیٹ جو ہے اس کو ڈکلیئر کر دیں ڈیفالٹ، اور وہ اسکریچ سے پھر نئے سرے سے زندگی کا آغاز کریں، جس میں عوام کے کندھوں سے یہ بوجھ اور یہ بوریاں جو قرض کی ڈالی ہوئی ہیں وہ بھی اٹھ سکتی ہیں، اور ان کو بھی تھوڑا سا، لیکن یہ بھی طے ہو کہ جب ان کے اندر اس طرح کی کوئی خواہش ہو. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ تو چونکہ ان سب میس کی ذمہ دار اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ سب پیسے اپنے مفادات کے لیے ذاتی اور اپنے خاندان اور اپنے دوست و احباب اور اپنے کرونیز اور اپنے ڈسائپلز اور اپنے جو ہے اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کے لیے یوز کیے. تو وہ ایک مراد یافتہ طبقہ ہے جو یہ مراد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. جو بات میں کر رہا ہوں کہ آپ ڈیفالٹ کریں، تو ڈیفالٹ جب آپ کریں گے تو پھر یہ 65 لاکھ کروڑ کی گاڑی تو نہیں چلا سکتے نا آپ. پھر ایک ڈیپیوٹی کمشنر کے پاس 20 ملازم تو نہیں ہو سکتے نا، وہ جو ایک گیٹ کے باہر سے شروع ہو کے تو اس گیٹ تک ہر قدم پہ ایک ملازم کھڑا ہے. ڈیفالٹ میں ابھی کون سی کسر رہ گئی ہے؟ اگر ڈیفالٹ ہو بھی جائے تو اس کے بعد ان کے پاس کون سا ایسا ریفارم ہے جس کو یہ لا کر اور کوئی آگے بڑھ جائیں لیے گے؟ بس ایک ہی چیز ہے کہ آپ ڈیفالٹ کریں، اس کے بعد لائف سٹائل آپ چینج کریں. یہ مراد یافتہ طبقے کی مراد واپس لیں. آپ کے دو قسم کے مراد یافتہ طبقے، ایک ہے سول اور ملٹری بیوروکریسی، ان کی سارے مفادات ختم کریں. باٹ مین سے لے کے چپراسی سے لے کے پی این سے لے کے مالشیے سے لے کے بوٹ پالشیے سے لے کے یہ سب عہدے ختم کریں. کرنل ہو، جرنل ہو یا بریگیڈیئر ہے یا کوئی جو ہے ڈیپیوٹی ہے، وہ اپنے بوٹ خود پالش کرے، اپنا کھانا خود بنائے، نمبر 1. اور نمبر 2، جو آپ کی بزنس کلاس ہے ٹاپ 10% جو ٹیکس ادا نہیں کرتے، جو اسی طرح مراد اٹھاتے ہیں جس طرح وہ اٹھاتے ہیں، ان کی مراد واپس ہوں. جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ری ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ملک کے وہ کیے جائیں اور پھر ایک نیا سٹارٹ لیا جائے.